बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान ममलकत खुदादाद और जहाँ पे जुल्म हो, जहाँ पे झूठ हो, फरेब हो, धोखा हो और ख़ास तौर पे जहाँ पे इज़्ज़तें महफूज ना हो, वहाँ पे नहुसत ही नहुसत होती है। वहाँ पे अल्लाह की रहमतें नहीं आती होती। और यही हाल इस वक्त बदकिस्मती से हमारे मुल्क का है। और हमारे मुल्क का पूरा निज़ाम जो है वो एक बेबुनियाद निज़ाम है। ना उसमें कोई आइन, ना ही कानून को देखा गया, ना आइन को देखा गया, ना ही जमहूरियत को देखा गया, बल्कि एक जुल्म सितम किया गया पहले, और उस जुल्म सितम के बाद ये एक मनगढ़ंत और इंतहाई जालिमाना किस्म का निज़ाम कायम किया गया है। और अगर इससे कोई तवक्को रखता है कि अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी और हमारा पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये उसकी भूल है। जब तक जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो और वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए पहले इंसाफ लाना ज़रूरी है और पहले लोगों को इंसाफ देना होगा और उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे इदारे ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे के शाना बशाना चलें, तो मेरा ख्याल है उसके बाद फिर एक ही तरीका है कि आइन की बालादस्ती को तस्लीम कर लिया जाए। सिचुएशन ये है इस वक्त कि हर तरफ बुरी ही बुरी खबरें हैं। और बुरी खबरें इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस सारी लड़ाई में पाकिस्तान के अवाम पिस गए हैं। पाकिस्तान को संभालने वाला कोई नहीं है। हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अब ये खबर आपसे शेयर करता हूँ जी। वो खबर है कि पोलियो वायरस जो कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो गया था, अब दोबारा से तकरीबन 26 अजला में पोलियो के जो हैं वो ज़्यादा 26 अजला में पोलियो वायरस देखा गया है सेवरेज में। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये कोई गैर मामूली किस्म की, और इसमें एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, हेल्थ एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। और विफाक ने लिखा है कि जो 3 सूबों में खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला किया है और खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 25 से 28 मार्च तक चलाई जाएगी। और उसकी वजह यह है कि खसूसी पोलियो मुहिम पॉजिटिव सेवरेज सैंपल वाले अजला में चलाई जाएगी और सैंपल्स लिए गए। 26 अजला में 82 लाख से जायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन अब करवाने का फैसला किया है। बलूचिस्तान के 11, सिंध के 8, पंजाब के 7 अजला में पोलियो मुहिम चलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सेवेज है सैंपल लिए गए, वहाँ पे पोलियो वायरस की मौजूदगी देखी गई है। उसमें फैसलाबाद है, खैरपुर है, कसूर है और इसी तरीके से घोटकी, जैकबाबाद, कश्मोर, खैरपुर मौजूद है जी। सखर, लाड़काना, शिकारपुर, कंबर में खसूसी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, क्योंकि वहाँ ये वायरस हैं। डीजी खान, डेरा गाजी खान, मुल्तान, राजनपुर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, कसूर, रहीम यार खान, खुशदार, केच, लसबेला, चमन, सोहबतपुर, नसीराबाद, सिब्बी, हब, जाफराबाद, डेरा बुगटी, ओस्ता मोहम्मद, ये यहाँ पे सब अजला में पोलियो का वायरस जो है वो पाया गया है सेवरेज में, जो कि टेस्ट किया गया और उसके बाद। और ये सिचुएशन है हमारी। तो मेरा ख्याल है कि इस पे वजह यह है कि हमारा हेल्थ का बजट कितना होता है और तालीम का बजट कितना होता है। ना ही हम तालीम पे खर्च करते हैं, ना ही हम हेल्थ पे खर्च करते हैं। और जो हुकूमतें करती हैं उनको गिरा दिया जाता है और उनको फारग कर दिया जाता है कि ये हुकूमतें पॉपुलर हो रही हैं और इसलिए पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे ये मज़ीद तंग करेंगी, लिहाजा ये वेलफेयर के काम तो बंद करें। ये हुआ है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सारा कुछ हुकूमतें करती हैं और ज़ाती मफादात के लिए करती हैं, सियासी मफादात के लिए करती हैं। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं। अलकादिर ट्रस्ट का कल केस था एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब की अदालत में, और उन्होंने जेल ट्रायल किया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया, जेल अदालत में। और वहाँ पे जो अलकादिर ट्रस्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जाहिद हनीफ, उन पे जरह मुकम्मल की गई है। और जो जरह हुई उसमें अलकादिर ट्रस्ट के CFO ने तमाम का तमाम जो स्टेटमेंट है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में दिया है। जरह जो हुई, जरह में जो सवालात पूछे गए, उन सवालात के जो जवाब हैं वो सारे इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, बुशरा बीबी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें क्लीन चिट मिल रही है इन दोनों को। CFO अलकादिर ट्रस्ट ने ही बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं है और अलकादिर ट्रस्ट के मुलाजमीन की हायरिंग और फायरिंग में इमरान खान और बुशरा बीबी का कोई अमल दखल नहीं है।
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کے فیصلوں کے سے کوئی اختلاف نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم عمران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور ٹرسٹ کی زمین القادر یونیورسٹی کے قیام کے مقصد کے لیے تھی، اور ریکارڈ کے مطابق ٹرسٹ کے تمام اثاثے ٹرسٹ کے مفاد کے لیے ہیں، اور ٹرسٹ کے اثاثوں سے ٹرسٹی کوئی فائدہ نہیں لے سکتے، یعنی کہ عمران خان اور بشرا بی بی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ٹرسٹ کا رشتہ دار یا ملازم بھی ٹرسٹ کے اثاثوں سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا، یعنی کہ آگے ان کے رشتہ دار بھی نہیں لے سکتے اور ملازم بھی نہیں لے سکتے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، انہوں نے کہا کہ ٹرسٹی ٹرسٹ کی زمین کو مستقبل میں ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ یہ بھی ایک ان کے حق میں ایک سٹیٹمنٹ ہے جی۔ سی ایف او نے یہ بھی تسلیم کیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی ٹرسٹ کی زمین اور اثاثوں کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے اثاثوں کی بینیفیشری ٹرسٹ میں پڑھنے والے طلبہ اور فیکلٹی ممبرز ہیں، اور ٹرسٹ کے ٹرسٹی یعنی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کسی بھی صورت ٹرسٹ کے اثاثوں کے بینیفیشری نہیں ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اور ان کے بچے اور ان کی فیملی ممبرز کسی بھی صورت میں یہ سب دور ہیں۔ سماعت 20 مارچ تک کر دی گئی ہے جی ملتوی، اور یہ القادر ٹرسٹ کی حقیقت ہے کیونکہ اس کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، اور جو 190 ملین پاؤنڈ باہر سے آئے تھے وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ نے وہ آگے سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دیے ہیں۔ ان میں سے 1 روپیہ بھی عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، بلکہ یہ پہلی رقم تھی 190 ملین پاؤنڈ جو بیرون ملک سے ریکور ہو کے پاکستان کے حوالے کی گئی تھی۔ برطانیہ کی حکومت نے ایک سیٹلمنٹ کے ذریعے ملک ریاض صاحب کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی، تو یہ اور اس میں جو القادر ٹرسٹ ہے اس سے آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اب صرف القادر ٹرسٹ اس لیے رکھا ہوا ہے، یہ آہستہ آہستہ آگے چلایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پریشر میں لایا جائے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشرائز کر تو رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہے، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کل علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ملاقات کی، اور یہ ملاقات ایک میسج لے کے گئے تھے، وہ خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ سے جب ملاقات ہوئی تھی ان کی، تو اس وقت یہ معاملات کہا تھا کہ جی ہمارے ساتھ معاملات طے کریں، اور پولیٹیکل پلیئرز آپس میں بیٹھ کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں اور مکمکا کر لیتے ہیں، تو لیکن عمران خان صاحب نے اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور جن لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی یہ سارے کے سارے سہولت کار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو سے بلہ چھیننے میں سے لے کے انٹرا پارٹی الیکشن کو قلعدم کروانے میں اور مینڈیٹ چوری میں، یہ سارے کے سارے شامل ہیں۔ اس لیے جنہوں نے ہمارا حق مارا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لہٰذا یہ ملاقات جو خاص طور پہ کروائی گئی تھی، تو انہوں نے یہ جواب دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے کل ایک گفتگو کی ہے، وہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی موجودہ حکومت کو مودی سرکار اور ایان علی کے علاوہ کوئی نہیں مانتا، اور موجودہ حکومت بہت مشکل ہے کہ یہ مئی تک بھی چل سکے، اور حکومت نے سعودی عرب کے سفیر کو یہ ریکویسٹ کی کہ ایک ٹیلی فون کال کروا دیں محمد بن سلمان سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ خود کال جو آئی ہے محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب کی، یہ حکومت پاکستان یعنی کہ شہباز صاحب سے جب ملنے آئے تھے نواف امریکہ جو سعودی عرب کے سفیر ہیں، ہمارے برادر نواف جو ملنے آئے تھے شہباز شریف صاحب سے، اس وقت انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، فواد چودھری صاحب نے کہا، اور یہ کال اس طریقے سے کروائی گئی ہے۔ اور یورپی یونین کے کسی ملک نے مبارکباد نہیں دی، کیونکہ یورپی یونین آپ کو معلوم ہے وہ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہا ہے، اور جو ہیومن رائٹس کے معاملے میں جمہوری حقوق کے قتل کے جو کیے جا رہے ہیں ادھر، وہ سارے کا سارا میڈیا پہ، عدلیہ پہ، بنیادی انسانی حقوق کو جو پامال کیا جا رہا ہے، یورپی یونین اس پہ بارے میں کافی کنسرنز ہیں، اور صرف یورپی یونین کو نہیں ہیں بلکہ دیگر عالمی اداروں کو بھی ہیں، اور اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے ان کو بھی ہیں، اور دیگر بنیادی انسانی حقوق کی جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں ان کو بھی شدید تحفظات ہیں۔ اس لیے فاضل صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی یورپی یونین کے ملک نے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد نہیں دی، اور جو مبارکبادیں آئی ہیں وہ ادھر ادھر سے ہی آئی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے وہ ترکی کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، طیب اردوان کے ساتھ،
اور ان کے ساتھ کوئی بزنس کے معاملات بھی ہیں، جب یہ سی ایم تھے اور پھر پی ایم، کیونکہ وہاں پہ اچھے ان کے ساتھ پرسنل ریلیشنز ہیں۔ اور سعودی عرب سے محمد بن سلمان کی کال آئی، اس کا بتا دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو ہٹانے میں خیبر پختونخوا کا کردار انتہائی اہم ہوگا، اور آصف علی زرداری کو خیبر پختونخوا سے ایک ووٹ بھی نہیں ملا۔ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کا اگر فیصلہ کیا تو حکومت چلی جائے گی، اور مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کر لیا تو پھر پورا خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کا سیاسی کردار بہت اہم ہے، پاکستان بنانے میں بھی اہم کردار ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی 33% کابینہ کا علم نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ وزیر خزانہ بھی شہباز شریف صاحب کی مرضی کا نہیں ہے، اور وزیر داخلہ تو ہے ہی نہیں، اور یہ سارے کے سارے پھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو لگایا گیا ہے، وہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے ہیں، طارق فاطمی صاحب کو بٹھایا گیا ہے گورننگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ۔ تو اس طریقے سے بہت سارے وزیر ہیں جو کہ ان کی مرضی کے نہیں ہیں۔ تو یہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے، یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک شہباز شریف صاحب کے لوگ ہیں، حتیمہ اینڈ کمپنی، اور دوسرا لوگ جو ہیں وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ان کے کوٹے پہ آئے ہوئے ہیں، اور تیسرے نواز شریف صاحب کے کوٹے سے آئے ہیں، اور پھر چوتھے اتحادی جماعتوں کے کوٹے سے آئے ہیں۔ تو وہ سارے مل ملا کے یہ معاملات چلا رہے ہیں، چون کا مربع ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں مختلف الخیال لوگ جو ہیں، اور وہ کیسے آپس میں ایک دوسرے کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور تعلقات کو کیسے آگے لے کے چلیں گے۔ پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا یہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہی ایک آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو ہیں اس وقت مشکل میں ہیں، اور ان پہ مس کنڈکٹ کا ایک الزام لگ چکا ہے۔ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کو معاملہ انتظامی سائٹ پر دیکھنے کے لیے نوٹ لکھ دیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر معاملہ انتظامی سائٹ پر دیکھنے کے لیے نوٹ لکھا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمے میں عامر مسعود مغل کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عامر مغل اور ان کے وکلاء 6 فروری کو درخواست ضمانت پر عدالت میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے 13 فروری کی تاریخ دے دی۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تحریری۔ وکلاء کے مطابق انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔ مقدمے کے تفتیشی افسر نے درخواست گزار کے وکلاء کے موقف کی تصدیق کی۔ درخواست گزار کے وکلاء نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین پر مس کنڈکٹ کا الزام لگایا۔ غیر معمولی نوعیت کا کیس ہونے پر عامر مغل کی ضمانت منظور کر رہے ہیں۔ عامر مغل کی ضمانت کے کیس میں جج کے کنڈکٹ سے متعلق آبزرویشن دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے جی، یہ خبریں تھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔